अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, 3-4 खबरों पे बात करेंगे आज। सबसे पहली खबर ये है, कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, मशहूर ज़माना करैक्टर हैं, जिन्होंने कुछ दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किधर चले गए हैं? वो गायब हैं, उनके का कोई अता पता नहीं है। खुफिया इदारे या बाकी जितने भी हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन्होंने तो अपने पास होने से इनकार किया उनके हवाले से। इस पे बात करेंगे नाज़रीन कराम। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को अब उनके जो MNAs हैं वो तकरीबन 116 हैं। आपने तो 95 का या 92-93 का जो फिगर था वो सुना था, लेकिन उनके जो MNAs हैं वो उनकी तादाद 116-117 के लगभग है। इस पे कुछ थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, एक ब्रिगेडियर साहब थे, आपको याद होगा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी कि जी इलेक्शन जो हुए हैं ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, यानी इनमें बहुत सारे जो है सवालात उठ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा ये इलेक्शन जो है ये ठीक नहीं है, इनको मुतनाज़ा इलेक्शन है, इनको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। नाज़रीन का उनका पता नहीं चल रहा वो किधर है, सुप्रीम कोर्ट उनको ढूंढ रही है। इसके अलावा नाज़रीन का कुछ और चीज़ें हैं, एक दो खबरें जो फैसल कुरैशी के वाले से आपसे बात की जाएगी कि वो किधर से नमदार हो गए हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ थे, किधर से आए हैं और अब उनका मुस्तकबिल क्या है। अली अमीन गंडापुर को, जैसे कि आपको पता है, उनको राहदारी जमानत भी मिल गई है, तो यानी अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी अच्छी हो रही हैं तहरीक इंसाफ के वाले से। नाज़रीन अब सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि रावलपिंडी वाले जो कमिश्नर साहब मशहूर ज़माना, उनका जो है वो जो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो कुछ खबरें ये आएंगी जी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ इस तरह की खबरें भी थी कि नहीं जी गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से वो कोई दूसरे जो उनके साहब थे उनके साथ चले गए। लेकिन अब उनके बाद जो है कुछ छापों वापों का सिलसिला जारी है। उनके जो कमिश्नर साहब के जो मुतल्लिकीन हैं उन पे उनके घरों पे छापे हैं। कुछ लोगों के जो है वो लैपटॉप वगैरह उठा कर ले गई है पुलिस। कुछ उनके जो रिश्तेदारों पे या एक PA साहब हैं उनके घर पे छापा पड़ा है। वो जो एक खातून आपने मीडिया पे देखा वो दुआइयाँ दे रही थी कि जी मेरे घर पे छापा पुलिस ने मारा, मेरा कोई तलक नहीं है कमिश्नर साहब वगैरह वगैरह से। तो अब नाज़रीन कराम उनके साथ जो है वो चीज़ें जो जो अनफोल्ड हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से या कहीं चले गए हैं, या फिर जो अगर रूपोश उन्हें कर दिया गया है तो फिर इदारे जो हैं उनके वाले से कोई चीज़ बता नहीं रहे। और पाकिस्तान में आपको पता है कि इदारे जब किसी को उठाकर ले जाते हैं तो फिर वो गुमशुदा हो जाता है। फिर उसके वाले से इदारे फिर जल्दी जल्दी ये नहीं कहते कि जी वो हमारे पास हैं या फ़लाँ के पास हैं या फ़लाँ के पास हैं। अब इमरान रियाज़ खान साहब की आप मिसाल आपके सामने मौजूद है कि वो 4-5 महीने जो हैं वो गायब रहे, फिर उनका अता पता कुछ बताने पे राज़ी नहीं था कोई आदमी भी कि जी वो कहाँ पे है। तो कमिश्नर साहब जो हैं वो भी, लेकिन जो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद तो ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए और सोचते ये हैं कि जो ही कोई कमीशन बनेगा इस मामले पे, ये धांधली वाले मामले पे, तो उनको जब बुलाया जाएगा वो पेश हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, इसके अलावा जो दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी थी कि जो तहरीक इंसाफ है इनका जो इल्हाक हो गया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, जैसा कि आपने खबरों में भी सुना। अब इस इत्तेहाद के होने पर जो है नाज़रीन कराम, जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो तो पहले कोई 92 बता रहा था, कोई 93, कोई कुछ, तो असल में जो हकीकतन जो इनकी तादाद है वो 95 है। तो अब 95 की तादाद के साथ जो है अब जो ही इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है, अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इत्तेहाद को तस्लीम करता है तो फिर जो है वो नाज़रीन का तहरीक इंसाफ को जो इनकी रिज़र्व जो सीटें हैं, जो बाकी अक़लियतों की सीटें हैं, फिर कुछ ख़वातीन की मख़सूस नशस्तें हैं, वो नशस्तें जब इन्हें मिलेंगी तो ये तहरीक इंसाफ की जो है वो नशस्तें टोटल 117 के लगभग हो जाएंगी। अब चूँकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने पहले से जो है वो एप्लीकेशन वगैरह वो दायर कर रखी हैं इलेक्शन कमीशन में, यानी इनकी जो मखसूस नशस्तें जो हैं उन्होंने हासिल करनी थी, तो उस हवाले से तहरीक इंसाफ को अब ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि इनको अब वो बाकी सीटें भी मिल जाएंगी। नाज़रीन कराम,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی یہ نشستیں جب ان کو ملیں 117 نشستیں اگر ہو گئی ہیں تو ایک بڑی پارٹی بن کر تحریک انصاف جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے، کیا یہ حکومت بنا لیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ نہیں اس لیے جواب ہے ناظرین کا کہ نشست یعنی حکومت بنانے کے لیے آپ کو سادہ جو اکثریت ہے اس کے لیے آپ کو 116 سے زیادہ نشستیں چاہیے، اور باقی لوگ جو ہیں اب فرض کریں فضل مان صاحب مل جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور باقی جی ڈی اے کی باقی جماعتیں ملتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ تحریک انصاف نے جانے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انکار جو ہے وہ اقرار میں بھی بدل رہا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں تھوڑی دیر بعد آپ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی لوگ جو مل ملا کے تو پھر بھی حکومت تحریک انصاف نہیں بنا سکتی، اور مانگے تانگے کی جو حکومت ہے، اب فرض کریں ایم کو بھی ساتھ اگر یہ ملاتے ہیں تو پہلے بھی ان کا جو ہے وہ تلخ تجربہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس حوالے سے وہ بڑے کانشیس ہیں اس چیز سے کہ یعنی ان کو ایسی حکومت نہیں لینی چاہیے کہ جس کے نیچے سے کسی بھی وقت قالین جو ہے وہ کھینچ لیا جائے اور وہ دڑام سے نیچے گر پڑے، اور میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ بھی ہے، کیونکہ اگر ان کی اپنی اکثریت جو ہے وہ دھاندلی کر کے ان کو نہیں دی گئی تو کہیں پہ کچھ سیٹیں تو جو ہیں وہ ناظرین کرام وہ ان کو کچھ ملنے کی توقع پیدا ہو رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے ساری جو ہے وہ پوری کی پوری سیٹیں جو دھاندلی کر کے ان سے لی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تو ان کو دی نہیں جائیں گی، اور الیکشن جو ہے وہ متنازع کر کے پھر آگے جانا، اور یعنی پورا ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ریاست جو ہے وہ اس کو برداشت کر پائے گی، اور تحریک انصاف کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ دھرنے اور لانگ مارچ دوبارہ شروع کر لیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ جو ملتا ہے اسے سمیٹ لیا جائے، اور جو نہیں ملتا اس پہ اکتفا کر لی جائے، اس پہ معافی تلافی کر کے آگے بڑھا جائے۔ تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں ناظرین کرام، اور ساتھ ساتھ جو ہے تحریک انصاف کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف بھی ملنا شروع ہوا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں میں آگے۔ اب آپ کو اصل میں جو مدعا ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا جو ایک نرم جو رویہ جو اب بن رہا ہے وہ ٹورڈز دا پیپلز پارٹی بن رہا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا پہلے بھی آپ نے ایک دو خبریں سنی ہوں گی کہ وہ شرفت المروت صاحب کی طرف جو ہے وہ کچھ پیغامات گئے تھے کہ جی ہم سے بات کی جائے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت ہم فارم کرتے ہیں، نون لیگ کو اپوزیشن میں جانے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو تھوڑا سنجیدہ نہیں لیا گیا پہلے، لیکن اب وہ کچھ حلقے ایسے ہیں ناظرین کرام کی جو چیزیں سنجیدہ بھی لے رہے ہیں۔ تو سنجیدگی یہ نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو بیانات میں جو ہے وہ اب وہ سختی یا وہ شدت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، نہ ہی تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ وہ سختی والا معاملہ کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے کیسے حکومت فارم کرتے ہیں، اور اگر فارم کر لیتے ہیں تو وہ حکومت کتنی دیر چلے گی اور کتنی پائیدار ثابت ہوگی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس حوالے سے زرداری صاحب کی کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ نگیٹ کر چکے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا، تو ناظرین کرام ریلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں جیسے جو گنڈا پور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ جو نامزد ہیں ان کو راہداری ضمانت مل چکی ہے، پھر اس کے علاوہ اور کئی جو رہنما ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ فیصل قریشی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب کچھ کافی عرصہ روپوش رہنے کے بعد وہ نمودار ہوئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ سرگوشیاں چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی ان کو کے پی کے حکومت میں شاید کہیں کوئی مشیر وغیرہ یا کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں وہ ان کو کر کے دی جائیں گی۔ یعنی اب جو جتنے بھی ناظرین کرام جو مشکل وقت میں جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اپنا قبلہ نہیں بدلا، جنہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، جنہوں نے کچھ ایسی اور کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کی، ڈٹ کر کھڑے رہے تھوڑی بہت تکلیف سے ہی، تو اب ان کو اس تکلیف کا جو ہے وہ پھل وہ ملنے جا رہا ہے، جیسا کہ فیصل قریشی کو پھل ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں پنجاب کی طرف آتے ہیں، پنجاب میں بھی کافی سارے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ ڈٹے رہے، ان کو بھی جو ہے وہ اچھا ریوارڈ ملے گا۔ باقی رہ گئی چیزیں آگے بڑھنے کی ملک کی، تو ناظرین کا ملک تو آگے بڑھے گا، ملک کا جہاں تک تعلق ہے وہ
چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ کرے کسی پٹری کی طرف نکلتی ہوئی چلی جائے. ایک اہم خبر ناظرین کرام آپ کو میں نے الیکشن کے والے سے دی تھی کہ الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک ریٹ جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. ایک بریگیڈیئر علی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے ریٹ دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کرنے کے بعد کہ الیکشن متنازع ہیں، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے. اب وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس نے بھی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بنانے میں دیر نہیں کی. اب سپریم کورٹ والے جو ہے وہ مدعی کا انتظار کر رہے ہیں کہ مدعی آئے تو ہم اس کیس پہ کوئی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے. لیکن ناظرین کا مدعی جو ہے وہ غائب ہے. اب کل گزر چکا ہے، اس میں جو ہے سپریم کورٹ صاحب ان کو جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی صاحب وہ کدھر ہیں، وہ مدعی کدھر ہیں، وہ کیس لگا ہوا ہے اور وہ کدھر گئے. تو ان کو بتایا گیا کہ جی ان کا تو فون بھی آف آ رہا ہے اور ان کا تو کوئی ویئر اباؤٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئے ہیں وہ. تو پھر سپریم کورٹ کے جو اپنے قاضی فاضل صاحب جو ہے وہ آج کل بڑے آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ تو انہوں نے پھر وزارت دفاع کے حوالے سے پھر ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے والی صاحب کو کہ جی آپ آ کے اپنا موقف بیان کریں. تو سننے میں یہ آ رہا ہے ناظرین کرام کہ وہ اب جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جی ان کو فائدہ کیا ہے اس کیس کا. نہ ان کا کوئی الیکشن سے تعلق، نہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق، نہ کوئی اور ان کا کوئی رابطہ بنتا ہے اس پورے حوالے سے. تو وہ بھی غائب ہے. اور اب میرا خیال ہے شاید ان کو اپنے جو ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ان پہ کوئی پریشر ہوگا کہ جی آپ نے یہ کیا نواں کٹا ہمارے لیے کھول لیا. تو ناظرین کرام کچھ چیزیں اس طرح بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ فضا بن رہی ہے. اب دیکھتے ہیں ملک کس طرف بڑھے گا. آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ اچھے کی امید کر رہے ہیں. اللہ کرے اس ملک پہ جو ہے وہ کوئی اچھے شگون جو ہے وہ اترے ہیں، کچھ ملک پٹری کی طرف جائے، کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. ادارے بھی ہمارے، سارا ملک بھی ہمارا، سیاسی جماعتیں بھی ہماری. نواز شریف صاحب کا جو میں ذکر کرنا بھول گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی کچھ قربتیں دیکھ کر جو شہباز شریف صاحب کو کافی پریشانیاں ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے بڑے پائن سے کہا ہے کہ جی آپ نہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے، جس طرح وہ جیسے بھی وہ کہتے ہیں آپ ان کو مان کے ان کی باتیں حکومت بنانے دیں. نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارا تو کباڑا ہو جائے گا. یہ عمران خان اگر باہر نکل آیا تو اس نے تو بالکل تباہی پھیر دینی ہے ہماری، دوبارہ وہی قید اور جرمانے اور وہ چیزیں دوبارہ واپس آئیں گی. تو میاں صاحب جو ہیں وہ سننے میں آیا کہ وہ ناراض ہو کر مری کی طرف کوچ کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ شہباز صاحب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میں تو جا رہا ہوں مری. مجھے تو آپ نے بلا کر یہاں پہ مطلب ذلیل ہی کروا دیا ہے. میں ادھر لندن میں ٹھیک تھا، کچھ چلے یہ تھا کہ عزت بچی ہوئی تھی. اب یہاں پہ آ گیا ہوں، نہ میں نے الیکشن جیتے، نہ مجھے کوئی عوام مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ کچھ اور ہے. تو میں تو جاتا ہوں اپنے بنگلے میں مری میں، وہاں پہ برف انجوائے کرتا ہوں. آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مرضی آپ کریں، میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں اس میں. تو ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ آئندہ کسی اور موضوع پہ. السلام علیکم.